नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात मरकज़ निगाह हैं और तमाम सियासी जमातें अपना दाव पेच और सियासी कैंपेन में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। आज आखिरी रोज़ है, अब से कुछ घंटों बाद ये इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगी। 25 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर की 45 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें इस बार इस इलेक्शन के अंदर जो गहमा गहमी है वो भी हमें ज्यादा नजर आ रही है। और वजीर आजम इमरान खान बजाते खुद आजाद कश्मीर में मौजूद हैं। इससे पहले मरियम नवाज अपने वोटर्स का लहू गरमाती रही हैं। बिलावल भुट्टो इस मौके के ऊपर खिताब करते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कुर्बानियों को और कश्मीरियों के साथ जो रिश्ता है उसके हवाले से एक बार फिर याद दहानी वो करवाते रहे हैं यहाँ पे कि कश्मीरी अवाम यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें। और यही वो तमाम सियासी जमातों के लीडरान हैं जिसके अंदर मरियम नवाज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बजाते खुद वजीर आजम हैं, जो वोटर से कह रहे हैं कि वो 25 जुलाई को अपना हक राय दही उनके हक में इस्तेमाल करें। ज्यादा दिन दूर नहीं है, आइंदा आने वाले इंतखाबात जो हैं वो किस मोड़ पर जाएंगे, किस रुख पे जाएंगे। लेकिन एक चीज भी वाज़ेह है कि इंतखाबी अमल है उसके ऊपर जो कैंपेनिंग है, जिस तरह के अल्फाज जो बयान किए जाते हैं और जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन में जो जुबान इस्तेमाल होती है, वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि उसके अंदर और गिरावट भी आती जा रही है। यही कुछ हमने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में भी देखा कि जिस तनकीद अपनी जगह पर, लेकिन तनकीद के साथ साथ जो है वो अखलाक से गिरी हुई बातें और गुफ्तगू किसी तौर पर भी नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि किसका पलड़ा भारी है और किस तरह की कैंपेन जो की गई है। खासतौर पे एक चीज़ और बता दें अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि जो कुछ भी गुज़िश्ता दिनों हुआ, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए, उनको वहाँ से छोड़ जाने का हुक्म दिया गया, उसके बावजूद भी वो जलसा गाहों के अंदर, जलसों के अंदर खिताब कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अहकामात को पांव तले रूंद भी रहे हैं। इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरमन तंगी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गो बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, आपसे आगाज करते हैं। जरा बड़ी कैंपेन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी जो है वो एजेके के अंदर मौजूद भी हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितनी सीट्स ले जाने का इरादा है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नंबर ऑफ़ सीट्स हम कितनी ले जाएंगे, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी हम ज़रूर बना लेंगे, जिसकी बिना पर एजेके में पीटीआई अपनी हैट्रिक कर लेगी। अब आप ये सोचेंगे हैट्रिक कैसे होगी? मैं समझ गया, लेकिन आप क्लैरिफाई कर दीजिए। लेकिन 2018 का इलेक्शन, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन और अब एजेके का इलेक्शन, ठीक तो हम इंशाल्लाह, और आपको पता है कि खान साहब जो हैं वो क्रिकेटर भी हैं और बॉलर भी हैं और वो हैट्रिक पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह वो अपनी हैट्रिक करेंगे और उसी लिए मेजॉरिटी में बना लेंगे या किसी और की भी ज़रूरत पड़ सकती है? देखें, अगर ज़रूरत पड़ गई तो बिल्कुल कर लेंगे। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में भी हमें कुछ अलाइंसेस और कुछ लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ा था, तो कोई हर्ज नहीं। वो तो देखें पॉलिटिकल एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन ये है, ज़रूर है कि हमारी जो उम्मीद है और जो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी सीट्स जो हैं वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी की निस्बत ज़्यादा होंगी। यानी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो एजेके इलेक्शंस के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल करें? जी बिल्कुल। एक तो परफॉर्मेंस ज़ाहिर है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान का एक तरह से हिस्सा ही हैं, और वो पाकिस्तान में होने वाले जो वाक़यात होते हैं या हुकूमत की परफॉर्मेंस होती है, कारकर्दगी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है। अच्छा सर, लेकिन मेरा एक सवाल है, कारकर्दगी है, आपकी कारकर्दगी है भी, कारकर्दगी अच्छी भी है, इकॉनमी के हवाले से भी है। अगर कारकर्दगी अच्छी है तो फिर इन जलसों के अंदर आज भी खान साहब ने जो है वो अपने अपोजिशन या अपोनेंट्स को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं जरदारी साहब को पैसे गिनने से फुर्सत नहीं है, नून लीग की कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई काम ईमानदारी से नहीं करते। अच्छा ना होता कि खान साहब जो अपनी परफॉर्मेंस बताते बजाय इसके कि अपोजिशन पर तनकीद करें? सर देखिए फरीद, इलेक्शन कैंपेन जो है वो तो है ही एक टकराव है।
آپ اگر امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں تو جو بائیڈن یا ٹرمپ آمنے سامنے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کیا ٹرمپ کی کوئی ایسی سپیچ تھی کہ جس میں وہ جو بائیڈن پہ اٹیک نہ کر رہا ہو یا اپنی لیکن کیا ٹرمپ دوسری نے جو پارٹی پہ. طریقہ کار اختیار کیا کہ اس کو بینچ مارک بنانا درست ہے کہ ٹرمپ نے امریکی سیاست کے اندر جو بینچ مارک جو چیز کیا وہ بینچ مارک پاکستان میں بھی ہوگا؟ میں امریکن سیاست کی بات کر رہا ہوں, میں کسی بھی ملک کے سیاست کی بات کر رہا ہوں, آپ کے نیکسٹ ڈور انڈیا ہے وہاں کی سیاست کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں سیاست کے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جب آپ الیکشن کمپین میں جاتے ہیں تو دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں, وہاں پہ جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں ان کے جذبات کو بھی آپ نے ابھارنا ہوتا ہے, آپ نے ان میں جوش و خروش پیدا کرنا ہوتا ہے. درست بات ہے, لیکن پرفارمنس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے یا اپنے سیاسی اوپوننٹس کے اوپر تنقید کرنے سے پلڑا زیادہ بھاری ہے؟ دونوں چیزیں اہم ہیں. پرفارمنس تو یہ ہے کہ جو آپ کر چکے ہیں ابھی تک نا, اے جے کے میں تو آپ کو پہلی دفعہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, اس لیے ایسا پاکستان آپ نے کہا ہیٹرک کرنے جا رہے ہیں, پہلی آپ کی کامیابی, آپ کی دوسری کامیابی الیکشن کے حوالے سے اس کی پرفارمنس دیکھیں گے تو اے جے کے اندر بھی لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پھر ہم یہاں پہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں, ہماری پرفارمنس کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپوزیشن پہ تنقید کرتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں تنقید کرنے پہ. اگر پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این بھی جو ہے پی ٹی آئی پہ تنقید کرتی, صرف میں یہ ضرور کہوں گا کہ تنقید میں ایک جو حدود ہوں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم تنقید کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ایک جمہوری سسٹم کا ایک حصہ ہے, پارٹ اینڈ پارسل آف دی ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, میں بارمن تنگی صاحب ذرا آپ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ نے سنی احمد جواد صاحب کی باتیں, آپ کہتے ہیں ہیٹرک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. خان صاحب کو ہیٹرک بہت پسند ہے, ایک کامیابی 2018 کی, دوسری گلگت بلتستان کی, اور تیسری کامیابی ملنے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے ان اے جے کے الیکشنز. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو پیسے گرنے سے فرصت نہیں, ورنہ ان کی توجہ کشمیر پہ ہوتی. اور یہ احمد جواد صاحب کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہے پالیٹکس کا, اپوننٹس کا خون گرمانے کے لیے اس طرح کے سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, دیے جاتے ہیں. سپورٹرز کا خون اپوننٹ کا نہیں. ان کا بھی یہ باتیں سن کے خون بہت جوش مارتا ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فرید صاحب. فرید صاحب, یہ جہاں تک ہیٹرک کی بات ہے تو یہ جو ہیٹرک ہے میرے خیال میں 25 جولائی 2018 کو, تو یہ اس سوچ میں ہے کہ جو فارم 45 ہے اس کا بغیر سگنیچر اور جو سلیکشن ہے جس کو ابھی تک ہم اسمبلی کے فلور پہ پرائم منسٹر کو کال کرتے ہیں لیکن سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہم کہتے ہیں. لیکن اگر اس ہیٹرک کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی کی جو میرے ساتھی ہے ان کی بات صحیح ہے. لیکن جو پرفارمنس کی بات ہے اور تنقید کی بات ہے, اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے اور پی ایم نون والے بھی تنقید کرتے ہیں اور ہمارے لیڈر بھی تنقید کرتے ہیں. تو ہاں, ہم تنقید کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جس پرائم منسٹر نے پاکستان میں 3 مہینوں میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا تھا, جس پرائم منسٹر نے اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرنے کے لیے کہا تھا, جس پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جس پرائم منسٹر کی حکومت میں ڈالر اور پیٹرول اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کرپٹ ہو اور چور ہوتا ہے. ہم تنقید کرتے ہیں کشمیر میں, ہم کہتے ہیں کہ جس بندے نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹیم ہے, میرے پاس تیاری ہے اور میں ریوالوشن لے کے لے آؤں گا, اگر اسد عمر فائنانس منسٹر ہوگا اور میں پرائم منسٹر ہوں گا تو 3 مہینے, پھر 6 مہینے, پھر 10 مہینے, پھر 2 سال, لیکن پھر 3 سال کے بعد, پونے 3 سال کے بعد وہ پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے نہ معیشت کا پتہ ہے اور نہ میرے پاس ٹیم ہے اور نہ میں نے کوئی تیاری کی. صاحب ویسے 5 سال کی گورنمنٹ ہوتی ہے, اس 5 سال کے اندر کا ٹائم فریم تو ویسے دینا چاہیے نا, کہ 3 ماہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو 5 سال, دیکھیں 5 سال کے بعد نہ ہو تو آپ ان کا گریبان پکڑے, ان کو کریٹیسائز. میں نے فرید بھائی کب 1 کروڑ نوکریاں مانگی ہے, میں نے کب 50 لاکھ گھروں کے بارے میں بات کی ہے. میں تو اس پرفارمنس کی بات کرتا ہوں جو 3 سال میں اس نے پاکستان کے اکانومی کا بیڑا غرق کیا. غربت کی لکیر سے کروڑ لوگ نیچے آ گئے ہیں, کروڑوں لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. آپ ڈالر کی قیمت کو دیکھ لیں, آپ پیٹرول کی قیمت کو دیکھ لیں, آپ بجلی کی قیمت کو دیکھ لیں, آپ دوائی کی قیمت کو دیکھ لیں, اور دوسری طرف آپ
آپ آٹا اسکینڈل کو دیکھ لیں, آپ چینی اسکینڈل کو دیکھ لیں, آپ گندم اسکینڈل کو دیکھ لیں, آپ LNG اسکینڈل کو دیکھ لیں, آپ ویکسینیشن اسکینڈل کو دیکھ لیں, آپ ماسک اسکینڈل کو دیکھ لیں, آپ رنگ روڈ اسکینڈل کو دیکھ لیں. تو ایک طرف مافیا کا اثر ہونا, اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں تو ان کے اندر پروب بھی تو ہوتی ہے تنگی صاحب. اگر آپ جن اسکینڈلز کی بات کر رہے ہیں, ان اسکینڈلز کے اندر صرف اسکینڈلز تو نہیں ہیں, اس میں تو پروب بھی اسی طریقے سے ہی ہوتی ہے, تحقیقات بھی اسی کی طرح سے ہی ہوتی ہے. آپ نے اگر مہنگائی کی بات کی تو بجٹ کے اندر نئے ٹیکسز بھی عوام پر نہیں لگائے جاتے, پر کیپٹا انکم میں اضافہ بھی ہوتا ہے, آپ کی جو GDP گروتھ ہے وہ بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کمی آ جاتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو کیا آپ اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ لیکن کیا آپ جب ایک سیکٹر میں آپ GDP گروتھ کی بات کرتے ہیں اور GDP گروتھ اوپر جا رہی ہیں, تو فرید صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا اثر غریب عوام پہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اثر پڑے گا اور ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی؟ وہ کون سا سیکٹر ہے جس میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جب حکومت اس کو ملی تھی تو اس حکومت کے ریٹ سے اس نے اس کی پرائس کو کم کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ GDP گروتھ اگر اوپر جا رہی ہے تو پھر اس کا اثر عوام پہ چلے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یہ باتیں اگر دیکھ لی جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ جس طرح کی کرٹیسزم کر رہے ہیں یا پاکستان میں جس طرح کی لوگ معیشت کے حوالے سے چیلنجنگ سچویشن کو فیس کر رہے ہیں, اس کا اثر جو ہے وہ AJ کے الیکشنز کے اوپر بھی پڑے گا. علی گور بلوچ صاحب, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ بڑی تند و تیز جملوں کے ساتھ تنقید کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, عمران خان صاحب کے اوپر, پرائم منسٹر ان کی ٹیم کے اوپر, گورننس کے اوپر, لیکن جب آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھارت جاتے ہیں اور حریت کانفرنس کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقات نہیں کرتے ہیں, تو اس چیز کا تو خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں, وہ کون سی ایسی علامات تھیں, وہ کون سی مجبوریاں تھیں جب میاں نواز شریف اس وقت ان رہنماؤں سے ملاقات انہوں نے نہیں کی. تو آج آپ تنقید کیوں کرتے ہیں ان کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں کشمیر کے حوالہ سے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور کلنٹن نے اربوں ڈالرز کی آفر کی تھی نواز شریف صاحب کو, اور اس وقت انہوں نے ان کے فیصلے کو ٹھکرا دیا اور پاکستان کی سلامتی کو اور بقا کو قائم رکھا, اور ٹھیک ان دھماکوں ان کے مقابلے میں انڈیا کے مقابلے میں زیادہ دھماکے کیے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور ان کی حکومت توڑ دی گئی. دیکھیں, گزارش یہ ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اب کی بار بھی عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد پاکستان میں جو بیسز مانگنے کے اوپر جو موقف اختیار کیا, کیا انہوں نے پوائنٹ سٹینڈ نہیں لیا؟ کیا انہوں نے اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے مکمل تو میں کچھ گزارشات کروں گا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کس نے بیسز مانگی ہیں؟ امریکہ والوں نے تو کہا ہے, امریکہ والوں نے تو کہا ہے ہم نے ان سے بیسز مانگی نہیں ہے. تو یہ اپنے ملک میں کھڑے ہو کر پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے وہ بڑھ کے ہوا میں لگا رہے ہیں جن کی میرے خیال ہے نہ ضرورت ہے نہ کسی نے کہا. اور اس بیان کے بعد پاکستان کی سبکی ہوئی کہ جب امریکہ نے ڈینائی کر دیا کہ ہم نے تو ان سے بیسز مانگی نہیں ہے, یہ کون سی بیسز کی بات کرتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ وہ موجودہ حکومت ہے, یہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ ٹکا ان کے ماتھے کے اوپر لگا ہے کہ انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت تھی انڈیا نے ختم کر کے اس کو اپنا حصہ شامل کر لیا. یہ ان کی خارجہ پالیسی ہے. آج آپ دیکھیں کہ افغانستان میں ان کے جو سفیر ہیں ان کی بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے, اور یہ اس معاملے کو یہ کشمیر میں جا کر الیکشن میں بڑھ کے تو لگا رہے ہیں, لیکن آج تک اس کی ناراضگی کی وجہ سے وہ اپنا سفارت خانہ بند کر گئے اور اپنا عملہ انہوں نے بلا لیا, اور یہ ادھر بڑکے پہ بڑکے لگائے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہم بین الاقوامی طور پر تنہائی کا شکار ہو گئے. آج سی پیک پروجیکٹ جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے, چائنا ہم سے ناراض ہے, UAE کے دیکھ لیں تعلقات ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, سعودیہ کے بارے میں جو ہمارے وزیر خارجہ نے بیان دیا اس پر وہ سخت ناراض ہوئے. تو یہ کون سی خارجہ پالیسی ہے کہ جس میں
کلبھوشن کو NRO دیا جاتا ہے. جب پاکستان میں لیجسلیشن کی جاتی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی لیجسلیشن ہوئی جس میں بائی نیم ایک دہشت گرد کے نام سے لیجسلیشن کی گئی. پاکستان کی تاریخ میں قومی اسمبلی کا ریکارڈ نکال دے, کسی فرد واحد کے نام کے اوپر لیجسلیشن آج تک نہیں ہوئی. جو انہوں نے آرڈیننس جاری کیا تھا وہ انہوں نے پاکستان کی عوام سے بھی چھپائے رکھا, پارلیمان سے بھی چھپائے رکھا, اور یہ تمام جو کریڈٹس ہیں یہ ہماری اس موجودہ حکومت کو جاتے ہیں. آپ ابھی بات کر رہے تھے GDP گروتھ کی, تو نہیں میں نے تو ریفرنس ایک تنگی صاحب سے کہا, کیونکہ چونکہ انہوں نے کہا تھا, میں نے اس چیز کے اوپر کہا کہ جناب یہ تو کلیم ہے نا, دیکھیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, گورنمنٹ کے فیکٹس ہیں, فگرز ہیں, تمام چیزیں ہیں, جو کچھ بھی ہے جو گورنمنٹ بتا رہی ہے وہی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کو پیش بھی کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ میرے گھر کی نہیں ہے, وہ آپ کی طرف سے نہیں ہے, گورنمنٹ کی آفیشیل جو رپورٹس ہیں ان کی طرف سے. بلوچ صاحب میں اگر ایک بریک لے لوں, بریک لے لیتے ہیں ذرا سا, جو کچھ بھی آپ نے باتیں کی ہے, میں احمد جواد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں جو صورتحال آپ نے اور بہرامند تنگیر صاحب نے بیان کی ہیں, کیا ایسی صورتحال کے بعد یہ تمام جو فیکٹرز ہیں, جو عوامل ہیں, کیا وہ امپیکٹ کریں گے؟ یا پھر ایک ایلیمنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ وفاق کے اندر جس کی حکومت ہے, چاہے وہ PMLN کی ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو, یا پھر اب پاکستان تحریک انصاف کی, AJK کے اندر جو ہے وہ اسی حکومت کی حکومت جو ہے تو تشکیل پاتی ہے جب بھی وہاں پہ انتخابی عمل شروع ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور بات کریں گے کہ کیا وہ فیکٹرز, وہ عوامل جو اپوزیشن جن پر تنقید کر رہی ہے وہ اثر انداز ہوں گے, یا پھر تمام تر تنقید کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف AJK کے اندر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. احمد جواد صاحب, جو بات اس وقت جو ہے وہ علی گوہر بلوچ صاحب نے کہی, جو بہرامند تنگیر صاحب نے بات کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض یہ بھی ایلیگیشنز ہی لگا رہے ہیں, یہ بھی اپنے جو ہے وہ سپورٹرز اور ووٹرز کا لہو گرما رہے ہیں, یا واقعی فیکٹ اس کے اندر ہے کہ اکانومیکلی اور باقی معاملات کے اندر پرفارمنس آپ کی نہیں ہے, فورن جو پالیسی ہے اس کے اندر پاکستان تنہا رہ گیا ہے, آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, کیا یہ امپیکٹ کرے گا آپ کی ان چیزوں کو AJK الیکشنز میں؟ دیکھیں اس سوال کا جواب کہ کیا یہ صرف الزامات ہیں, تو یس, اس کا جواب تو یہی ہے. اب اس کو تھوڑا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یعنی آپ لوگ جو الزامات لگاتے ہیں وہ بھی محض الزامات ہی ہے؟ جو الزامات پرفارمنس کی, چونکہ آپ نے سوال کیا تھا, جو الزامات انہوں نے پرفارمنس کے حوالے سے لگائے ہیں وہ محض الزامات ہیں. میں ان کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلے تو ایک چیز آپ نے بھی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے, اور کوئی ایک میچ ہوتا ہے, اس میچ کا دورانیہ چاہے وہ کوئی 5 ڈے کرکٹ میچ ہو, تو اس میں کبھی آپ تیز کھیلتے ہیں, کبھی آہستہ کھیلتے ہیں, کبھی کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, کبھی چوکے چکے بھی لگاتے ہیں. تو ایک اس کے مختلف اس کی فیزز ہوتی ہیں, لیکن جو میچ کا اینڈ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے میچ جیتا ہے یا ہارا ہے. تو ہم نے اپنے 5 سال میں سے 3 سال پورے کر لیے ہیں. اب اس میں ہم کہاں اچھا کھیلے, کہاں ہم برا کھیلے, اس کو بالکل. 3 سال میں آپ نے ٹیسٹ میچ کھیلا یا 2020 کھیلا؟ دیکھیں جو ہمیں چیلنجز ملتے رہے ہیں اس میں تو صورتحال ایسی رہی ہے کہ 2020 والی صورتحال رہی ہے. تو اگلے 2 سال آپ کیا کھیلیں گے, ٹیسٹ کھیلیں گے یا 2020؟ میں اسی کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ بڑی ایک کہہ لیں کہ ریئیکشنری رہی. کیونکہ دیکھیں ہم نے اکانومی کو ٹیک اوور کیا تو بینکرپسی تھے ہم, ٹھیک ہے نا. جب آپ بینکرپسی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ لانگ ٹرم سے زیادہ آپ کو شارٹ ٹرم کرنا ہوتا ہے. اٹس کائنڈ آف اے فائر فائٹنگ. ٹھیک ہے کہ آپ نے پہلے فائر فائٹنگ کرنی ہے. $9 بلین کے فارن ریزروز تھے جب ہم نے اگست 2018 میں حکومت ٹیک اوور کی تھی, اور آج 25 ارب آپ کے تقریباً پہنچ چکے ہوئے ہیں آپ کے فارن ریزرو. لیکن چونکہ 3 سال میں جو آپ نے پرفارمنس دی ہے اور آپ نے کہا کہ اس میں فائر فائٹنگ کرنی تھی, 2020 کھیلا, تو اگلے 2 سال تو آپ کے لیے مزید ڈیسائزو ہیں. تو لگتا ہے یہ کہ شاید آپ لوگ 10 اوورز کا میچ بڑا اور اس سے بھی تیز کھیلیں گے. نہیں فرید, مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جو ہماری مشکلات تھیں, جو چیلنجز تھے, ان سے ہم نکل آئے ہیں. اس لیے کہ جو اکنامک لیول کے اوپر جو ہمیں چیلنجز تھے, جیسے میں نے بینکرپسی کا کہا, نہ صرف ہم اس سے نکل آئے بلکہ اب اکنامک انڈیکیٹرز جو کہ ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں, وہ تمام انڈیکیٹر حکومت کی پرفارمنس کو ظاہر کر رہے ہیں. چلے میں سے ذرا شارٹلی ذرا کر لوں گا, ایک سیشن میں اور لوں گا. آپ نے جو بات کی ہے, میں تنگیر صاحب آپ نے جو بات سنی اس چیز کے اندر, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ دیکھیں ایک پوائنٹ جو میں نے بریک پر جانے سے پہلے اٹھایا کہ آپ چاہے تنقید کریں یا کوئی بھی چیز کریں, آپ کی جب گورنمنٹ تھی وفاق میں, PMLN کی جب وفاق میں گورنمنٹ تھی, تو آپ دونوں ہی حکومتوں کی مرکز کے اندر ہی حکومت تھی اور AJK کے اندر بھی آپ لوگوں کی حکومت بنی.
یہ وہ فیکٹر ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور ریت یہی چلی آ رہی ہے. تو پھر اس میں کون سا ایسا مذائقہ ہے کہ اگر آج وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو انہی کی حکومت پھر بنے گی, اور جس طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اے جے کے اندر پی ٹی آئی ہی گورنمنٹ بنانی جا رہی ہے؟ دیکھیں میری پارٹی کی جب حکومت تھی 2008 میں 13 سے تک, تو 2008 میں 20 کے جی جو بیگ ہوتا ہے آٹے کا اس کی قیمت تھی 400 روپے, اور 2013 میں بھی جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی 400 روپے کی قیمت تھی. میری جو مینیفیسٹو اور منشور تھا اس میں آپ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیجسلیشن ہم نے کی. پاکستان کی تاریخ میں ہم نے 1973 کنسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر کے کشمیر پہ کیسے فرق پڑے گا, اے جے کے الیکشنز میں فرق کیسے پڑے گا؟ سنیں میں نے اپنے مینیفیسٹو پہ 85 پلس ہم نے عمل کر کے اے جے کے میں حکومت بنا دی. ابھی جب یہاں پہ آپ کے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ جو پرائم منسٹر اپنے مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کٹ پتلی ہوتا ہے. تو کشمیر کے عوام تو باشعور ہے, وہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھدار ہے, وہ پولیٹیکل ورکر ہیں, they know everything کہ اگر پرائم منسٹر نے پاکستان میں ابھی تک اپنے مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کیا ہے تو ہم کشمیر میں ان کو ووٹ کیوں دیں؟ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے. اور اگر ہمیں ووٹ ملی ہے, اگر ہمیں حکومت ملی تھی تو وہ ہمارے مینیفیسٹو پہ عمل کرنے سے اور عوام کو ریلیف دینے سے رائٹ ہو گیا. یعنی آپ نے یہ بات کی, میں اسی پوائنٹ کا آگے لے جا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پر عمل کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا جس نے عکاسی کی, ریفلیکشن دی اے جے کے عوام کے اوپر, اینڈ دین پاکستان پیپلز پارٹی مینیج ٹو میک اے گورنمنٹ ان اے جے کے. علی گور بلوچ صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہی کچھ آپ کی حکومت کے ساتھ بھی رہا؟ کیا آپ کی حکومت نے بھی مینیفیسٹو پورا کیا اور اس کی ریفلیکشن اے جے کے انتخابات پہ پڑی؟ کیا کوئی اپسیٹ کرنے آپ جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کینڈیڈیٹس وہ نہ جیتے اور آپ کی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں یہاں سے جیت جائیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی رئیس صاحب آپ نے ٹائم مجھے ذرا تھوڑا سا کم سر آپ لے لیں سر, آپ لے لیں سر, آپ لے لیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ چاہے حکومت کو یا جواد صاحب کو پروگرام میں جتنا مرضی ٹائم دے لے, پرفارمنس تو وہی رہے گی جو پورے 3 سال میں عوام کو نظر آتی ہے. سر میں یقین کیجئے گا, میرے لیے چاہے حکومت ہو, میرے لیے چاہے اپوزیشن ہو, بلیو می میرے لیے آپ تینوں جو ہے وہ موسٹ ریسپیکٹیبل اینڈ آنریبل ہے. سب کے لیے سب برابر. ٹائم دے دی, گوہر کو ٹائم دے دی. میرا تو بھائی ہے جواد, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مرضی جتنا ٹائم دے لے, حکومت ٹاس سے ماس نہیں ہونے لگی اپنی کار کرتی. میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں ہم جتنی مرضی بحث کریں, ٹھیک ہے, جب تک پاکستان میں پاکستان کی نمائندہ حکومت قائم نہیں ہوگی, پاکستان کے جو اس وقت معاشی اور سیاسی بحران ہے, جو پاکستان میں غربت اور بھوک اور مہنگائی کا ایک فلڈ اور طوفان اور سونامی آیا ہوا ہے, یہ آپ نوشتہ دیوار ہے کہ یہ کبھی بھی تھمنے والا نہیں ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں بلوچ صاحب, میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جو آپ یہ پاکستان میں جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے, میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پرفارمنس, اس کی ریفلیکشن اے جے کے پہ بھی پڑے گی؟ وہاں کے عوام بھی یہ سوچیں گے کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا؟ میں اس پہ آپ کا کمنٹ چاہ رہا ہوں. میں آپ کی بڑی سمپل, آپ کی بات کا جو جواب ہے نا, وہ مریم نواز کے جلسوں میں اور اس کے کراؤڈ میں اور اس کے چارج کراؤڈ میں آپ اس کا ریفلیکشن دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں دھاندلی کے ذریعے حکومت بنائی, اگر یہی طریقہ حکومت بنانے کا ہے تو پھر اگر یہی سہولتیں پی ٹی آئی کو جو پاکستان میں میسر آئی ہیں, یہ تو اگر پوری دنیا میں ان کو میسر آئیں تو یہ پوری دنیا میں اپنی حکومت بنا لیں گے. مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے حکومت ووٹ کے ذریعے نہیں بلکہ آپ نے دھاندلی کے ذریعے قائم کرنی ہے تو پھر آپ کسی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں. ایسی سہولت سے استفادہ کیا صرف پی ٹی آئی نے حاصل کیا ہے, لیکن ہم نے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر انہوں نے کشمیر کے عوام کا مینڈیٹ بھی چرانے کی کوشش کی جس طرح سے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا, تو مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ شرائط دستور کے اوپر دھرنا دیں گی اور کشمیر کے عوام ان کے ساتھ بیٹھیں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے, جو اگر ادھر مہنگائی ہوگی, ادھر غربت ہوگی, ادھر اگر کرپشن کے روز نئے سکینڈل ملیں گے تو اس کا امپیکٹ یقینی طور پر آزاد کشمیر پر آئے گا. وہ ہمارے
کیا آزاد کشمیر میں آٹا سستا ہو گیا؟ کیا آزاد کشمیر میں ادویات سستی ہو جائیں گی؟ کیا آزاد کشمیر میں لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا؟ مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو کشمیر کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، گلگت بلتستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں، ہم اس چیز کا امپیکٹ ہمارے تمام شمالی علاقہ جات کے اوپر جاتا ہے۔ رائٹ سر، میں نے ایک بریک لینی ہے سر، میں ایک بریک لے لیتا ہوں، پھر بریک کے بعد آ کے آپ کی اسی بات کو احمد جواد صاحب کے سامنے رکھ دوں گا کہ اپوزیشن یا آپ کی طرف سے جو ہے وہ دھاندلی یا پھر وہاں پہ مینڈیٹ چوری کرنے کی جو باتیں ہیں یا الزام ہے وہ کیوں لگایا جا رہا ہے کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے احمد جواد صاحب، بات آپ نے سن لی ہے، کوئک ہم رہیں گے ذرا کیونکہ وقت کم ہے، میں نے تینوں پارٹیسپینٹ سے لینا، کوئکلی رسپونڈ کر دیں سر کہ وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں مینڈیٹ چوری کرنے کا، کشمیر میں بھی سر۔ اچھا دیکھیں فرید بھائی، ایک تو دو اپوزیشن کی پارٹیوں کے نمائندے دونوں نے کوئک نہیں، بڑے آرام سے تسلی سے حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے اتنے لمبے کویسچنز ڈالے۔ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کوئک رسپانس کہ میں نے آگے چلنے، اب حکومتی نمائندے کو آپ اتنا تو موقع دیں کہ میں اس کو کلیریفائی کر سکوں۔ دیکھیں پرفارمنس کا جہاں تک تعلق ہے، میری بات وہ بیچ میں رہ گئی تھی کہ ہم سب سے بڑا کارنامہ اس حکومت کا یہ ہے کہ اس کو بینکرپسی سے نکالنا ہے اس ملک کو۔ دوسرے نمبر پہ اکنامک انڈیکیٹرز جو آج کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ فورن ریزرو ہے، پاکستان کی تاریخ کا فورن ریمیٹنس جو بھی ہوگی نا یقیناً اپوزیشن نہیں مانتی، یہ تو فیکٹ ہے، دیکھیں گورنمنٹ اپنا کام کرتی بٹ اپوزیشن نہیں مانتی۔ لیکن فرید بات یہ ہے کہ ہم تو بیسیکلی یہ تو کوئی بینچ مارک نہیں ہے کہ اپوزیشن مانتی ہے یا نہیں مانتی، بینچ مارک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنی اکانومی کو ڈیفائن کرنا ہے۔ اچھا دھاندلی کے کیوں الزامات، اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں، میں پھر ذرا تنگی صاحب کی پرائے نہیں مجھے اب تھوڑا سا جواب تو دینے دیں، آپ نے اتنی لمبی چھوڑی، ان سے چارٹ شیٹ لی ہے، سب کو میں نے برابر آوت دیا، چارٹ شیٹ اتنی لمبی لی ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک دھاندلی کا تعلق ہے، اس وقت حکومت بھی اے جے کے میں پی ایم ایل این کی ہے، الیکشن کمیشن بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ جو عملہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کا ہے اور جو کام کرے گا وہ بھی اسی حکومت کا، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، تو دھاندلی کا الزام ہمارے پہ تو لگ نہیں سکتا۔ ہاں جو الیکشن کنڈکٹ کروا رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں یا جن کے پاس اس وقت گورنمنٹ ہے، ان پہ لگ سکتا ہے۔ یعنی یہ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لگائے ہوئے سارے کے سارے؟ جی ہاں دیکھیں، یہ تو اگر کوئی ایسی اگر دھاندلی ہونی ہے تو پی ایم ایل این کی طرف سے ہونی ہے، پی ٹی آئی کیسے دھاندلی کر سکتی ہے؟ بلوچ صاحب آپ نے سن لی یہ والی بات، احمد جواد صاحب کا پوائنٹ ویلڈ ہے بڑا کہ سارے جتنے بھی الیکشن کمیشن باقی لوگ سارے آپ کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ کیسے دھاندلی کریں؟ میں بڑی سمپل بات کرتا ہوں، جب وزیر اعظم جلسوں میں جا کر بڑی بڑی گرانٹس کا اعلان کرتے ہیں، جب ان کے وفاقی وزیر رنگے ہاتھوں پورے پاکستان کے میڈیا میں دیکھا کہ پیسے تقسیم کرتے ہوئے لوگوں کو مطلب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی؟ اور وہاں کے مظلوم کشمیریوں کے اوپر ان کے گن مین جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے تھے، اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں، اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی؟ اور یہ وہی دھاندلی ہے جو رات کے 12 بجے آر ٹی ایس سسٹم بند کیا گیا تھا۔ اب یہ پاکستان میں بھی آنے آپ کو کوئی دھند چھانے کا بھی آپ کو کوئی خدشہ نظر آتا ہے؟ جی بالکل، جولائی میں انشاءاللہ کشمیر میں لگتا ہے کہ دھند پڑے گی، لیکن اس دھند کو صاف کرنے کے ہم نے انتظامات کیے ہیں اور ہمارے کارکنان جاگ رہے ہیں۔ تنگی صاحب آپ کو بھی کیا خدشہ ہے اسی طریقے کا؟ دیکھیے جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہیٹرک کی طرح ہم جا رہے ہیں، تو یہ عوام کی طاقت، عوام کی ووٹ کی طاقت سے ہیٹرک کرنے نہیں جا رہے۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں کہا تھا کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، تو یہی وہ حربے ہیں جو استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ان کی تمام اس اسٹریٹجی کو ناکام بنائیں گے، اور مطلب کہ وہاں پر جو ایجنٹس ہوں گے وہ اپنے پام 45 یا جو ریزلٹ ہے وہ وتھ سائن لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس میں پی ٹی آئی کی شکست ہوگی۔ نہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے جے کے بڑا حساس ترین معاملہ ہے چیزوں کے اندر، جو ریزلٹس آ جائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے اوپر آپ جو ہے وہ کوئی احتجاج کریں گے؟ کیونکہ جو ریزلٹس ہوں گے ان کے مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ پوری دنیا کو جب 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا تو پوری دنیا نے کہا کہ سلیکشن ہو گئی، تو ابھی آگے دیکھیں 2 دن باقی ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنے اس طریقے کو اپنایا تو میرے خیال میں تمام پارٹیز مل کے احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ اچھا رائٹ، ٹھیک ہے سر، احتجاج کریں گے کیا، کیسے کیٹر کریں گے؟ دیکھیں یہ تو وہی سٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے گلگت بلتستان میں بھی سنی تھی، الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی،
اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں وہاں پہ تو سناٹا چھا گیا اس کے بعد. تو یہاں پہ بھی سناٹا چھائے گا. اور دیکھیں نا جب کوئی چیز کریڈیبل چیز نہیں گراؤنڈ کے اوپر ہوگی رائٹ سر تو صرف نعرے بازی ہوگی تو اس سے کیا. بہت شکریہ. تھینک یو احمد جواد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. علی گوہر بلوچ صاحب تھینک یو سو مچ. بہرمن تنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید ریز کو اجازت دیجیے. اللہ